मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तभी कुरान बार बार हमें हुक्म देता है व अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहले ईमान के काम आपस में मशवरे से तय होते हैं। अल्लाह ने मशवरे का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि मशवरा लेने के बाद आप किसी भी काम में जल्दबाजी के फैसले से बच जाते हो। आपने लड़कों में ये जुमला बहुत सुना होगा, अबे तेरे भाई जब कोई फैसला करता है ना, तेरे भाई के दिमाग में जब कोई ख्याल आता है, फिर मैं देखता नहीं हूं तेरा मामू क्या कह रहा है, तेरा चाचा क्या कह रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि नाकाम लोगों की जितनी भी अलामतें हैं ना, वो सारी की सारी इसमें पाई जाती है। यानी एक ही अलामत ये ऐसी है जो इसको नाकाम करने के लिए काफी है। कुरान ने जो अमरुहुम शूरा बैनहुम का हुक्म दिया, अच्छा उसमें मजहबी जो 2 नंबर मजहबी लोग हैं उन्होंने गड़बड़ क्या की? इतना अहम हुक्म था इस्लाम का मशवरा कि कोई भी जब आप फैसला करो, उसके माहिरीन जिनके पास हकीकी खबरें हैं उनसे मशवरे लो। आप उस मशवरा लेने के बाद कोई एक राय कायम करो। यही है ना मशवरे का मतलब। उसमें हमने क्या किया? उसको हटा के इस्तिखारा दाखिल कर दिया, मशवरे की ऐसी की तैसी। अब हमारे फैसले मशवरों पे कम और इस्तिखारों पे बोलो ज्यादा हो रहे हैं। और वो वाला इस्तिखारा ले आए जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है। मैं बार बार इस पे बताता हूं, हमारी नाकामियों की एक बहुत बड़ी वजह इस्तिखारा है, जो आजकल का इस्तिखारा है। इस्लाम ने तो हमें इस्तिखारे के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि जब कोई काम का फैसला हो तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग लो, बस वो एक मखसूस अल्फाज के साथ। इससे ज्यादा इस्तिखारे की हैसियत नहीं है। करना वही है जो मशवरे के बाद जहन में आए, ख्वाब के बाद जहन में आए ना, मशवरे के बाद जो जहन में आए। समझते हो कि नहीं समझते? देखो इस्तिखारा का हुक्म, जो इस्तिखारा ये वाला इस्तिखारा जो मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा इस्तिखारा नहीं है। ये वाले इस्तिखारे का हुक्म हदीस में है, और इस्तिशारा जो मशवरा है उसका हुक्म किस में है? कुरान में। तो ज्यादा वैल्यू इस्लाम में इस्तिखारे की हुई या मशवरे की हुई? बोलते क्यों नहीं? मशवरे की। एक बात। नंबर 2, कुरान की पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने सूरह शूरा रख दिया। शूरा मशवरे को बोलते हैं, जबकि किसी सूरत का नाम इस्तिखारा नहीं है। तो इससे पता चला कि इस्तिखारे की वैल्यू ज्यादा ही है मशवरे की। मशवरे की। अल्लाह प्रोटोकॉल इस्तिखारे के बजाय किसको ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं? मशवरे को। नंबर 3, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये नहीं कहा कि अहले ईमान और जन्नतियों की अलामात में से है कि हर काम से पहले इस्तिखारा करते हैं वो, बल्कि लेकिन कुरान में ये है कि जो अहले जन्नत है, सूरह शूरा में आप देखो उनकी सिफात हैं कि वो नमाज कायम करते हैं। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहम मामलात मशवरे से तय करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ने अहले जन्नत की अलामात इस्तिखारा नहीं बताई हैं, मशवरा बताई हैं। इससे पता चलता है कि जल्दबाजी से फैसले करने वाले अहले जन्नत में से नहीं है, क्योंकि इस्तिशारा जल्दबाजी से रोक देता है आपको, मशवरा किससे रोक देता है? जल्दबाजी के फैसलों से रोक देता है। तो अल्लाह को यह सिफत इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह ने जन्नतियों की अलामात में से एक अलामत बयान की है कि जन्नती काम से पहले क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। कितने नंबर हो गए? 3। चौथा नंबर, जन्नतियों की सिफात अल्लाह जहां भी बयान करते हैं या जहां भी अल्लाह शरीयत के अहकाम का ऑर्डर देते हैं, अल्लाह ने हमेशा नमाज और ज़कात को साथ साथ बयान किया है। नमाज और ज़कात को हमेशा क्या किया है? साथ बयान किया है। लेकिन सूरह शूरा में नमाज और ज़कात के बीच में अल्लाह मशवरे का हुक्म लेकर आए हैं। इसका मतलब अल्लाह ने अपने उसूलों से हटके यहां पर मशवरे को वैल्यू देने के लिए नमाज और ज़कात के बीच में जिक्र किया है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? ये चौथी अलामत है कि अल्लाह की नजर में मशवरे की अहमियत इस्तिखारे से सिर्फ ज्यादा नहीं, बल्कि इधर तवज्जो करो ना भाई, बहुत ज्यादा है। 5वीं बात, अगर मशवरे के बाद आपने फैसला किया और नुकसान हो गया
تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی مشورہ ہی کرنا ہے. غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر. دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے, دشمن طاقتور تھا, تو ڈیفینس. اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ ہم مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کمبختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا, یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی, تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نا شاورہم فی الامر, آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا. کامیابی کا سبب ہے مشورہ, تو اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بیماری کا علاج, یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا. بعض دفعہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا, دیکھو مر گیا وہ, تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ 5ویں فضیلت ہے مشورے کی کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا, نقصان ہوا, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ. اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کے مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو, ہری بتی پہ چل لو نا اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا, ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اسلام کی یہ کس قدر بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں میچور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اہم کام کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورے کرو. مشورے سے کیا ہوگا؟ اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. اس کے پازیٹیو بھی دیکھ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھا دیتے ایک پازیٹیو کام ہو جاتا کہ ہمیں یہ تقریر نہ کرنی پڑتی بھائی اصل میں وہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے, لیکن اس کے نیگیٹو بھی تو ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے. تو مشورے سے کیا ہوگا؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے, پھر بھی نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, اب یہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے نا, ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے کیسا بہترین پیکج دیا. لیکن آپ کو پتا ہے استخارے کون کرتا ہے؟ لبرل سیکولر لوگ کرتے ہیں یا مذہبی لوگ کرتے ہیں؟ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں نا, اور استخارے کی وجہ سے مشورے کی دھجیاں اڑتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہبی لوگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کرو, وہی مذہبی لوگ جلد بازی کے فیصلے کروا رہے ہیں استخارے کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے ہاں مذہب کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے, غلط استعمال زیادہ. 2 مثالیں آ گئی نا سامنے. ایک تو وہی کہ جو میں نے بتائی کہ وہ دیکھو مذہبی لوگوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کی, مذہبی لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں, مذہبی لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, یہ سارے کام مذہبی لوگ کر رہے ہیں. سیکولر لوگوں کو
کچھ لینا دینا نہیں ہے. سیکولر لوگ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, بس 2-4 بیان داغ دیں گے, عورت اور مرد کی ایک جیسے مساوات ہونی چاہیے, بس بیان دایا اور پتلی گلی سے نکل لی. اس میں بھی وہ قانون سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کو پتا ہے پٹیں گے, ایجنسیاں اٹھا کے ماریں گی, وہ لمٹ کو کراس نہیں کرتے. سمجھتے ہو نا؟ وہ یونیورسٹیوں میں جائیں گے, ملک سے محبت کی باتیں کریں گے, پاکستان ہمارا, تاکہ ایجنسیاں ہاتھ نہ ڈالیں اور اندر اندر زہر پھیلا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, تو اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھیں, بغیر کپڑوں کے بیٹھیں. دیکھیں کپڑوں میں گرمی لگتی ہے, جب وداؤٹ کلاتھس اور وداؤٹ لباس ہم جب بیٹھیں گے, اور یہ میاں بیوی کے رشتے یہ 50 سال میں جا کے شادی کیا کریں, کیونکہ ہم نے ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. اس میں یہ چھچوری حرکتیں کہ جلدی جلدی شادیاں, اس سے پڑے گا تمہارا باپ. اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت, یہ تو میں تو یہ کہہ دیتا ہوں, وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ پڑھے گا کون پھر. یہ جو میں نے کہہ دیا نا پڑھے گا تمہارا باپ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, سیکولر لوگوں کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی اس سے کیا ہوگا کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں, زنا کو پھیلانا. ان کو ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے, اتنے نیک نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کے ملک کو یہ چاہیں کہ ترقی کرے. وہ کرنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ننگا پن پھیلے ملک کے اندر, لیکن ان میں میچورٹی ہے, وہ کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے, کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے, بڑے تمیز سے لے کے نا ایکچولی. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی ہارر مووی دیکھ رہے ہو آپ. ایک مذہبی اسکالر کا مجھے کسی نے کہا, میں ان کو دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا ہارر مووی دیکھ لیا اگر بھائی تو. وجہ کیا ہے؟ جذباتیت. کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ. بے موقع تبلیغ. کسی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب کو میں گھر پہ لے کر گیا, وہ بہت ہی لبرل فیملی ہے نا ان کی, بہت ہی لبرل فیملی, یعنی ان کی خواتین میں دوپٹے کا تو تصور نہیں ہے. وہ سننا نہیں چاہتی کسی مولانا کو. اب بیچارے سیدھے سے مولانا تو نیک تھے, مجھ سے تو زیادہ ہی نیک ہوں گے, کہہ رہے ہیں ہم لے گئے ان کو, بڑی مشکلوں سے ہم نے لڑکیوں کو تیار کیا کہ بیٹھ کے بیان سن لو ان کا. وہ یہ بھی غنیمت تھی کسی مولانا کے سامنے آ کے وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, خیر چلو کہہ دیا بیچاری, بیٹھ جائیں. اب بیچاری کا لفظ واپس لوں گا تو بھی ان کو غصہ آئے گا نا, ہم بیچاری نہیں ہے کیا. تو اب وہ مولانا نے ان کے سامنے پورا غیرت پر بیان کیا. بیچارے میرے جیسے ہوں گے کوئی, تو غیرت پر بیان کیا, اور اتنا سخت بیان کیا کہ یہ جو تم لوگ بیٹھی ہو نا, یہ پرلے درجے کی بے شرمی اور بے غیرتی ہے. کمبختو, تمہیں سر پہ دوپٹہ لینے کی توفیق نہیں ہوئی. وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنی مشکل سے میں نے ان لبرل انٹیوں کو تیار کیا تھا کسی مولوی کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات سن لیں کہ شاید ان کے دل میں تھوڑی سی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے. تو وہ بیچارے نے سامنے لے کے ٹشن کر کے کیا کیا ہے, فائر مارے ہیں بے غیرتی کے. بات صحیح کی ہوگی بھائی, ہم بے غیرتی ہی ہے, بے غیرتی ہے 100%, لیکن یہ آپ کو اپنے جذبات پہ اس وقت کیا رکھنا چاہیے تھا؟ بولو, قابو رکھنا چاہیے تھا یار. یہ کون سنتا ہے مولانا کو آج کل یار, یہ بیٹھ گئی. اب فی الحال پردے پر بیان ہی نہ کرو. ایسے موقع پہ اصول یہ ہے کہ بیان ہی نہیں کرو پردے پہ, یہ موقع ہی نہیں ہے. کیونکہ جو جرم کر رہا ہو نا, اس وقت جا کے اس کو ٹوکنا کہ تو غلط ہے. گورنمنٹ یہ کام کرے تو لوگ مان لیں گے, کوئی پرسنلی یہ کام کرے بولے کہ تو میرا باپ ہے کیا, تو مجھے آ کے سمجھا رہا ہے. ایسے موقع پہ تو پردے پہ میری رائے یہ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے رائے, بیان ہی نہیں ہونا چاہیے. سیدھا اسلام کی بات اور جو بیسک اصول ہیں بھائی, تھوڑا سا قریب آنے دو ان کو, تھوڑا سا ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونے دو. آپ نے ڈائریکٹ کیا کیا, جو عورت سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی وہ بھی بے غیرت, جو پورے کپڑے نہیں پہنتی وہ بھی بے غیرت. تو وہ سارے نے کہا ہم سب ایک جیسے. اور جو مرد اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا وہ دیوس, وہ بے غیرتوں کا باپ. وہ بندہ کہہ رہا ہے جو میں نے مولوی صاحب کا بیان جو رکھوایا تو میں تو بے غیرتوں کا کیا ہوں, وہی تو نہیں کروا رہا. وہ کیا ہے, بے غیرتوں کا کیا ہے, وہ تو بے غیرتوں کا باپ ہو گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ علماء سے بدگمان نہ ہو, علماء اکثر حکمت اور مصلحت کا خیال کرتے ہیں, لیکن کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں مذہبی جنونیوں کے, جا کے جو بات جہاں کرنے کی نہیں ہے وہاں لے جا کے کیا کر دی, تھوپ دی. حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے, غیرت کی وجہ سے غلط مسئلہ بتا دینا.
دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. یہ چھوٹا جرم تھا بڑا جرم تھا؟ بڑا نہیں, بہت بڑا جرم. 99 کوئی ہلکا نہیں ہوتا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد اور نماز چھوڑنے کے بعد سب سے بڑا جرم اسلام میں حقوق العباد میں کیا ہے؟ انسانیت کا قتل. اور سب سے بڑی نیکی بھی انسانیت کی جان بچانا. تبھی تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اگر انسان کے بچے بن جائیں نا تو یہ تو ویسے ہی جنتی ہیں. یہ تو انسانیت کی جان اتنی بچاتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ نیتیں بہت سو کی ٹھیک نہیں ہوتی, اور دھوکے بہت سے سب نہیں ہوتے, بہت سے اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ تو اتنی زبردست ان کے پاس پیکیج ہے جنت کمانے کا. تو کتنے انسانوں کو قتل کیا؟ بولو 99. اب اس کو خیال ہوا کہ یار چلو توبہ کر لیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے جو مسئلہ بتائے, شرعی مسئلہ, کہ میری توبہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں اتنے بندے مارے ہیں. اب اگر آپشن ہے تو میں توبہ کروں, آپشن نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس تکلف کی, جب جانے جہنم میں ہے تو پھر 2-4 پھر یہی بزنس کرتے ہیں مزید, کیونکہ تجربہ اسی میں ہے. کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اس کو بھیج دیا ایک راہب کے پاس. راہب کا مطلب عیسائیوں کے بزرگ جن کے پاس علم نہیں تھا, دنیا سے بے رغبتی تھی. وہ امریکہ میں ولاگ بھی نہیں بناتے تھے کہ دیکھو اتنے خوبصورت, وہ بالکل جنگلوں میں رہتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, نہ جاپان کی ٹرین میں بیٹھے, بالکل بس اللہ اللہ. 4 شادیاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو پرلے درجے کی عیاشی ہے نا. تو نہ نہاری وہاری کی بات کبھی انہوں نے کی, بس ہر وقت کیا کرتے تھے اللہ. لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اور سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے یہ کام رہ گئے, یہ کام رہ گئے, یہ علماء کے یہ کام رہ گئے. تو لوگ ان سے انسپائر تھے کہ یہ ہیں اللہ والے, بہت نیک ہیں. تو اس قاتل کو کہاں بھیج دیا لوگوں نے کہ وہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں بہت نیک ہیں, ادھر چلا جا. اور واقعی اللہ والے تھے, یعنی اللہ والے اس سینس میں کہ اللہ اللہ تو کرتے تھے, اللہ سے محبت تو تھی ان کو. تو جب وہ قاتل ان کے پاس آیا کہ جی, اور کہنے لگا, بخاری کی حدیث ہے انہ قاتل 100 نفس فہل لہ من توبہ, سوری 99 نفسا فہل لہ من توبہ. بھائی میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ میں نے 99 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے, آدھے قبرستان میری وجہ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں آج انسان کا بچہ بنوں, توبہ کروں, تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب وہی بات آ گئی کس کی؟ بے جا غیرت. وہی نہیں بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی, بیان ہو رہا ہے تم سب کیا ہو, بے پردہ عورتیں سب. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بے غیرت ہو, وہ یوں کہہ رہے ہیں بے پردہ عورتیں ساری بے غیرت ہوتی ہیں. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, بھائی ہم کیا ہیں, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو وہ غیرت ہی کی بیس پہ کہہ رہے تھے, غیرت ہی کی بیس پہ کہہ رہے تھے نا وہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہوں گے, اللہ سے محبت ہی کی بیس پہ تو کہہ رہے ہیں, بات بھی غلط نہیں ہے. فی نفسی ہی, فی نفسی کا مطلب کیا ہے, پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں گاڑی اردو استعمال کر رہے ہیں. تو ان بزرگ نے کیا کیا کہ بھائی تو نے 99, 1 نہیں 2 نہیں 3 کے بعد آ جاتا, 4 بندے مارنے کے بعد آ جاتا, 5 بندے مارنے کے بعد آ جاتا, 99 تو غیرت میں آ گئے اور کہا لا اب نہیں ہو سکتا, اب تو اللہ کرے تو جائے جہنم میں. تو اس شخص نے بولا کہ جب 99 مار ہی دیے اور جانا جہنم میں ہی ہے تو پھر سینچری پوری کر کے جاؤ نا. جب جہنم میں قاتلوں سے ملاقات ہوگی کہ تو کس سلسلے میں آیا, پہلے میں 10 بندے مارے, وہ کہیں گے 15, تو جب میں بتاؤں گا سینچری تو کچھ تو عزت تو ہوگی نا وہاں پہ. کیا کہتے ہیں جہنمیوں میں تو ہوگی, چلو یار کچھ کر کے آیا ہے. تو اس نے کہا میں نے 100 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے, اور سوری اس نے کہا میں نے 99, تو انہوں نے کہا اتنے ایک نہیں ہوتی توبہ غیرت میں. تو وہ کیا کیا ہے, فقتلہ, اس نے کہا پھر تجھے بھی ماروں گا میں, پورے 100 بندے مارکیٹ سے مار کے جاؤں گا میں مارکیٹ میں. تو راہب کی بھی گردن اڑا دی اس نے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ حالانکہ راہب یہ جلد بازی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ بھائی آپ کو ایک دم غصہ آ گیا قاتل پر, جذبات, یہی ہوا نا, جذبات ہو گئے نا ان کے, یار یہ انسان کا بچہ ہے. تو تھوڑا سا سوچ لیتے کہ یہ غصہ اس وقت بنتا تھا جب یہ قتل کر رہا تھا اور آپ کو پتا تھا اس کا توبہ کرنے کا موڈ نہیں ہے. اب جب آیا ہے, پولیس پکڑ کے نہیں لائی ہے اس کو, یا تو پولیس گرفتار کر کے لاتی تو بھی آپ کہتے ہیں اب تو ویڑیاں ڈلی ہوئی ہیں نا, خود آیا ہے چل کے, اس کا مطلب یہ انسان کا بچہ بننا چاہ رہا ہے. اور یہ بھی سوچ لیتے
کہ جس نے 99 مارے ہیں اس کے لیے ایک اور بندہ مارنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی صرف تقویٰ سب کچھ نہیں ہوتا. اگر مذہبی لوگوں میں صرف تقویٰ ہو, بردباری نہ ہو, پراپر نالج نہ ہو, تو مذہبی اسکالر ہی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے پھر, جو آج کل بہت کثرت سے ہو رہا ہے. جتنے فرقے بنے ہیں, یہ دے دنادن کفر کے فتوے, یہ سارے مذہبی اسکالرز ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے اسکالر میچور ہیں, جن کے پاس پراپر علم ہے, تقویٰ بھی ہے, علم بھی ہے اور میچورٹی بھی ہے, اور کون سے ایسے ہیں جو جلباز ہیں, نہ تقویٰ ہے نہ علم ہے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کون سے ایسے جن کو دیکھ کے آدمی کے ہارر مووی دیکھ لیتا وہ زیادہ بہتر ہے. آج تو میرا بھی اسٹائل ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں گے ڈرانی فلم دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. خیر, تو غصے میں آیا ہوں نا میں. اب کیا ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس نے دوبارہ پوچھا, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ پھر لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. کیا بتایا؟ عالم. تو حدیث میں آتا ہے ان کے پاس آ کے کہا انہ قتل 100 نفس, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو ان عالم میں حلم بھی, اناہ بھی, علم بھی. علماء کہتے ہیں 2 دعائیں اللہ سے بہت مانگا کرو, اے اللہ اپنے علم سے علم دے اور حلم سے حلم دے. کیونکہ علم بغیر حلم, علم کا مطلب بردباری, علم حلم کے بغیر بیڑا غرق, اور اگر صرف بردباری ہی ہو, علم نہ ہو, تو بھی بیڑا غرق. کیونکہ پھر انسان گونگا شیطان بن کے رہتا ہے, پھر جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بول رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر جہاں بولنا بنتا ہے نا وہاں بھی کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ چپ بیٹھا ہوتا ہے. جو بولنے کا موقع اس میں بھی نہیں بول رہا ہوتا. تو علم اور حلم یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. علم حلیم ہوئے بغیر علیم بن جانا بھی فتنہ ہے, اور صرف حلم سے بھی کام نہیں چلتا, اس سے انسان غیرت لیس بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا یا رسول, وہ ان عالم سے پوچھا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب ان میں علم بھی تھا اور میچورٹی بھی. انہوں نے کیا کہا؟ بھائی توبہ قبول ہوگی. اور پھر اس کو مشورہ دیا کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو یہاں تم نے قتل کرنا سیکھا ہے, تم آج توبہ کر لو گے دوبارہ قتل ہو جائے گا تم سے, تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. پورا پراپر مشورہ دیا.